बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूँ शासिया काज़मी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से KPK के वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है। ये मुलाकात खुशगवार मूड में हुई, जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनके साथ अली अमीन गंडापुर ने अपने जो मुलाकात की, इसमें उन्होंने मुतालबात के हल की यकीन दहानी जो है वो भी करवाई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए IMF की, तो IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से अगर बात कीजिए तो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया है कि पाकिस्तान ने IMF से आखिरी केस के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील जो है वो एक मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस हवाले से जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं लियाकत बलोच साहब, अपने प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। जी लियाकत बलोच साहब, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आज जो वज़ीर आज़म साहब के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, ये दोनों जानिब अगर देखा जाए तो मुस्कुराहटों का एक तबादला भी हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान इस वक्त कई तर्ज के बहरानों से दो चार है और ये मुल्क की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। जी। तो इसका एक पहलू तो यही है कि भाई जब चारों सूबों में हुकूमतें बन गई हैं, वफाक में भी हुकूमत साजी हो गई है, तो वफाक और KP का राब्ता होना ये एक अच्छी चीज़ है और आवाम को रिलीफ मिले, पाकिस्तान का इस्तेहकाम हो। लेकिन दूसरा पहलू भी अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है कि इन 2024 के इंतखाब के बाद जो पूरे बुलंद मांग दामों के साथ ये बात कही गई कि ये धांधली जगह है जी। और नताइज की तब्दीली की गई है, फॉर्म 45, 47 का एक बहुत बड़ा जो है कि वो खड़ा किया गया। लेकिन फिर KP में PTI को एक बड़ी सपोर्ट मिली और उनकी हुकूमत बन गई और उसके साथ ही बहुत सारे दावे और ऐलानात भी किए गए। लेकिन यकदम जो है PTI की तरफ से जो इस तरीके से मुलाकात के लिए आगे बढ़ जाना, यानी सियासी तौर पर तो वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो PTI का अपना मौक़िफ़ था गांधी और नताइज की तब्दीली और मैंडेट की चोरी, वो बहरहाल इससे बहुत ही पीछे चला जाएगा, मान पड़ जाएगा और लोगों के सामने उनका ये मौक़िफ़ मजबूती से मौजूद नहीं होगा कि वो एक तरफ तो हर सतह की हुकूमत साजी का हिस्सा है, हर भी उठा लिया है और जिस वफाकी हुकूमत के साथ उनका बड़ा टकराव था उनके साथ भी आगे बढ़ के एक मुफाहमत का हाथ मिला लिया है। तो कम से कम मैं ये देखता हूँ कि ये जो धांधली के खिलाफ एहतजाज का जो पूरा बयानिया था उसमें या तो यू टर्न आ गया है या फिर उनके हमेशा की तरह के बुलंद दावे थे जिस पर वो कायम नहीं रह सके। अब देखना तो यही होगा कि जो PTI ने एहतजाज के लिए कहा कि वो कोई ग्रैंड अलायंस बनाएंगे या बड़ी तहरीक और एहतजाज करेंगे, अभी तक तो PTI की तरफ से कोई मजीद राब्ते भी ना हमारे साथ हुए हैं ना हमारे सामने हुए। जब कोई राब्ता होगा तो फिर असल सूरत हाल समझ भी आएगी और चीज़ का कोई रुख भी पता चलेगा। जी ठीक है। लियाकत बलोच साहब, मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने आज वफाकी हुकूमत के अखराजात भी कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जो IMF की चीज़ें हैं कि जिसमें ऐसी बदतरीन शराइत हैं कि जिसमें आवाम का खून निचोड़ लिया है, बल्कि हड्डियों का गूदा निचोड़ा जा रहा है, उसके जो शराइत के दो पहलू हैं। एक वो है कि जो आवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है, दूसरा वो ये है कि भी इंतजामी अखराजात कम किए जाएं, जो अय्याशियाँ हैं और जो कौमी वसाइल की बेदर्दी से लूटमार है
اس کا راستہ روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹیاں بنانے کا مطلب یہی ہے کہ بھی چیزوں کو ٹال دیا جائے. جو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک پہلو کو تو آپ عمل میں لے آتے ہیں، لیکن جو انتظامی اخراجات کم کرنے چاہیے اور جو اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی اور ایک مٹھی بھر جو بگڑا اشرافیہ ہے اور مراعات یافتہ طبقہ ہے جن کو تمام تر سہولتیں دی جا رہی ہیں اور عام آدمی کی قیمت پر سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان پر اقدامات کریں اور اس کی طرف آگے بڑھیں. یہ مفت بجلی ہے، مفت تیل ہے اور بڑی بڑی مراعاتیں ہیں، پروٹوکولز ہیں اور عیاشیاں ہیں. یعنی لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے حکومت کے پاس نہیں ہیں، لیکن اپنی عیاشیاں کم کرنے کو تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی صرف کمیٹی نہیں بلکہ سنجیدگی سے عمل بھی ہونا چاہیے اور ایک ہدف مقرر کرنا چاہیے کہ انتظامی اخراجات کتنے فیصد تک وہ کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کر کے بھی دکھائیں اور اس کو عمل میں بھی لائیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج پاکستان میں آئی ایم ایف کا مشن جو آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ وزیر خزانہ کی بات کیجئے تو وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے آخری قسط کے لیے جو تمام اہداف ہے وہ بھی پورے کر لیے گئے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت آئی ایم ایف کی طرف گئے، پھر یہ نگران عبوری اتحادی حکومت آ گئی، عدم اعتماد کی تحریک کے بعد تو اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور اب پھر وہی اتحادی حکومت نئے انداز میں آ گئی ہے تو چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ بھی آئی ایم ایف کے پاس یہ 23واں پروگرام ہے، آپ 24ویں کی طرف ہی چلے جائیں گے، لیکن جب تک ہم خود انحصاری، خود اعتمادی، اپنے وسائل پر اعتماد، انتظامی اخراجات میں ایک جوہری تبدیلی اور فرق نہیں لائیں گے. پھر وفاقی شرعی عدالت ہے، اس نے ملک کے معاشی نظام کو درست سمت میں بڑھانے کے لیے ایک پروگرام دیا ہے، پورے مراحل کو بالکل وضاحت کے ساتھ طے کیا ہے. اپنی جو عدالتیں ہیں اس کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں اور پاکستان کی ذلت اور رسوائی کے لیے ہر در پر جا کے جھکنے کو تیار ہیں. اللہ پر اعتماد کریں، اسلام کے معاشی نظام کی طرف آئیں اور اسی ماہ رمضان میں پاکستان بنا. اگر اسی ماہ رمضان میں شہباز شریف صاحب اس چیز کی طرف قدم آگے بڑھائیں کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کریں گے اور اس پروگرام کو روکنے کے لیے جو سپریم اپیلیٹ بینچ میں اپیلیں ہیں ان کو واپس لیں. اگر اس سمت میں بڑھیں گے تو اللہ کی بھی مدد ہوگی، عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور ہم بیساکھیاں بھی توڑ سکیں گے اور دنیا کے سامنے کشکول پھیلانے کی بجائے اپنے وسائل اور خود انحصاری اور خود اعتمادی کی طرف آئیں گے. جب تک کوئی بنیادی اقدام اور فیصلے نہیں کریں گے اسی طریقے سے ملک کو اور تباہی بربادی کی طرف دھکیل دیں گے. یہ 2-4 سال کے لیے آتے ہیں، حکومتیں انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے. آج یہ کیفیت ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جو قرضے لیے ہیں اس پر جو سود کی شرح ہے اس سود کی قسط کو ادا کرنے کے لیے بھی نیا قرضہ لینا پڑتا ہے. یہ محض نمائشی چیزوں سے نہیں ہوگا کہ جب تک کہ بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے. لیاقت بلوچ صاحب، اگر محمد اورنگزیب صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے آج کہا ہے کہ کمرشل فنانسنگ لیں گے اور اس کے ساتھ بانڈز لانچ کریں گے، تھوک فروشوں اور پرچون فروشوں اور ریل اسٹیٹ جو ہے ان کے ساتھ ہم مل کے چلیں گے اور اس کے اوپر جو پروگرام ہے وہ لے کے چلیں گے اور ٹیکسز کی بات کیجئے تو ٹیکس جو ہے وہ لاگو کیے جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ بھی اورنگزیب صاحب کی جو پہلی رونمائی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے باتیں تو بہت دعوے کے ساتھ کی ہیں، لیکن ہر وزیر خزانہ آغاز تو انہی دعووں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جس انوائرمنٹ کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں عملاً وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو دیکھتے ہیں کہ بھی ابھی اپنے دعووں کے مطابق وہ کس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں.
ابھی تو ظاہر ہے کہ بھی اورنگزیب صاحب کے بارے میں خود بھی بہت سے تحفظات موجود ہیں کہ اتنی بڑی تنخواہ اور مراد اور پھر پاکستانی شہریت کی بجائے وہ کسی اور ملک کی شہریت کو ترجیح دے چکے تھے. تو اللہ کرے ان کے اندر پاکستان کا یہ درد بیدار ہو گیا ہو اور وہ پاکستان جس کی شہریت چھوڑ کے کہیں کسی اور ملک کے شہری بن گئے تھے اب وہ پاکستان کی خدمت کے لیے آئے ہیں. ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھی ماضی میں جتنے بھی وزرائے خزانہ آئے اور اسی طرح ان کی شہریت بھی کسی اور ملک کی تھی, ادارے کسی اور میں کام کرتے تھے اور کسی اور کے پے رول پہ ہوتے تھے. انہیں ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا جاتا ہے. ماضی کے تجربات تو کو بہت کامیاب نہیں رہے. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے تو کچھ عمل کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا لیاقت بلوچ صاحب, آپ کیا سمجھتے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے کیا ملک کی مہنگائی کم ہوگی؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے جو چھوٹا موٹا قرضہ یا کوئی ریلیف تو ملتا ہے لیکن یہ تو ایک لائسنس ملتا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے کشکول چلائیں اور لوگ اس کشکول میں کچھ ڈال دیں اور اسی طریقے سے یہ ایک وایا میڈیا بن جاتا ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہم بار بار چیزیں آزما چکے ہیں اور آئی ایم ایف کی اس لیے شرائط سخت ترین ہوتی ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے, انصاف نہیں ہے, وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ جو ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے, ایک مختصر مراد یافتہ طبقہ جو ہے کہ وہ قومی وسائل پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں کوئی اب ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس یہ بار بار جانے کا فارمولہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوا. اچھا لیاقت بلوچ صاحب مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیں اب دو بنیادی چیزیں ہیں کہ خود انحصاری اور اپنے آپ پر اعتماد, اپنی قوم پر اعتماد, اپنے سرمایہ کاروں بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتماد کی بحالی اور اپنی زراعت کو ایک طاقتور بنانا. ظاہر ہے ایک لانگ ٹرم چیز ہے. یکدم جو غلطیاں ہیں ان کا ایک مکمل ازالہ تو نہیں ہو سکے گا لیکن اپنی سمت ٹھیک کی جائے, اقدام ٹھیک کیے جائیں اور لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کیے جائے. اگر 2-3 سال کا ایک ٹارگٹ رکھا جائے کہ ہم آزمائے فارمولوں کو چھوڑ کے ہم ایک نئے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں اور جو فرسودہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے خود انحصاری اور خود اعتمادی اور اپنے وسائل پر اعتماد اور اپنی چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے کی ایک کیفیت اور پالیسی ترتیب دیں گے تو پھر ہی اس سے کوئی چھٹکارا مل سکے گا. امانت ہے, دیانت ہے, کرپشن کا خاتمہ ہے, لیکیج ہے, قومی وسائل کی لوٹ مار ہے, اس کا راستہ روکنا ہوگا. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا آج شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے خوشگوار موڈ میں علی امین گنڈا پور کا استقبال کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے برف جو ہے وہ پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا ملکی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں سیاسی اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ملک کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک مفاد اور کسی صوبے میں ٹکراؤ کی بجائے ملک کے کرائسس کے خاتمے کے لیے ایک بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج خود یہ انیشیٹو لیا ہے یا پی ٹی آئی نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب نے بحیثیت وزیر اعلیٰ. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب نے صوبے میں نئے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کا بھی مطالبہ کیا ہے. وہ تو چلیں ایک انتظامی چیز ہے نا, جو صوبے اور مرکز میں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر اپنے اس سٹانس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پی ٹی آئی اس پر اپنا کیا موقف اختیار کرتی ہے. کیا علی امین گنڈا پور اپنے اس مفاہمتی اور اپنے صوبے کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ٹریک پر قائم رہتے ہیں کہ یا پارٹی پریشر کے ساتھ انہیں پھر
दस्तबरदार होना पड़े अपने इस स्टांस से या अपने इस मतलब से, या आइंदा आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा। अच्छा लियाकत बलोच साहब, एक तरफ तो ये बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है, मगर अगर बानी पीटीआई की बात की जाए तो उनके ऊपर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी जो आयद कर दी गई है, आप क्या समझते हैं ये जो एक इन्होंने लिया स्टेप लिया, ये बेहतर है या कि नहीं? मेरा ख्याल है कि जो कानून के मुताबिक अपनी फैमिली से या पार्टी के लोगों से मुलाकात का जो राइट है, ये इमरान खान साहब का हक है। इससे उनको महरूम नहीं होना चाहिए और ना करना चाहिए। और इस तर्ज के जो इक़दाम हुकूमतों के होते हैं या हुकूमतों की छतरी तले कोई और इक़दाम कर रहा होता है, तो ये ना मुल्क के लिए बेहतर होता है, ना सियासत के लिए बेहतर होता है। अच्छा सर, बताइएगा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप क्या जमात इस्लामी की अगर बात कीजिए तो इनका क्या लाहे अमल आप लोगों ने तय किया हुआ है? क्या चीज़ है? जैसे मुल्क में महंगाई का अरूज ऊपर है, महंगाई बढ़ रही है, जमात इस्लामी का क्या इसके ऊपर आप लोगों ने किया हुआ है, लाहे अमल क्या बनाया हुआ है महंगाई के देखो ऊपर? ना, हम तो ज़ाहिर है कि अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं कि जो बिजली है, गैस है, पानी है, उनके बिलों की अदायगी और रोशरबा जो अदाते हैं वो अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फिर जो पैदावारी लागत बढ़ गई है, उससे सनत, तजारत और ज़राअत का पहिया जैम हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। और इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मंशियात बढ़ रही है, पूरी समाजी फैब्रिक जो है उसका ताना बाना टूट रहा है। हम तो जो अवाम को मसाइल दरपेश हैं, एक पार्टी की हैसियत से अपने एहतजाज की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बाकी मसाइल को हल करना, उसका हल तलाश करना और उसके मुताबिक चीज़ों को दुरुस्त करना, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिनके पास हुकूमत है, पॉलिसी साजी है, जिन्होंने अवाम के सामने जवाबदेह होना है। लेकिन अवाम का भी मसला यही है कि जो उनको बार बार तबाही से दो चार करते हैं, करप्शन और बर्बादी से दो चार करते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई दे दी गई है, थाने तबाह हैं, अदालतें तबाह हैं, सरकारी महकमे तबाह हैं, आम आदमी की जिंदगी एक अजीरन बना दी गई है। लेकिन आम आदमी भी फिर उन्हीं के साथ ही खड़े होते हैं कि जो उनकी तबाही के जिम्मेदार हैं। फिर आखिर अवाम को ही अपने फैसले को किसी मेरिट और असूल की तरफ लाना होगा। इसलिए इस वक्त तो जिम्मेदारी उन्हीं की है कि अवाम ने जिनको एतमाद दिया है और वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। ठीक है। अच्छा लियाकत बलोच साहब, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, खुद जा रही हैं, खुद विजिट्स कर रही हैं। आप क्या समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोटो सेशन लग रहा है या कि पंजाब में बेहतरी भी आ सकती है? यार अभी के जहाँ कोई हुक्मरान, वजीर या वजीर आला, मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, ये चीजें तो नजर आएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी तो कोई इतनी अहमियत नहीं है कि इसको कोई एक बड़ी तनकीद का हिस्सा बनाया जाए। ये तो सबके लिए एक अहम तर चीज हो गई है। लेकिन मरियम नवाज साहबा के लिए जो है, इस एतबार से भी है कि वो एक खातून है और पहली दफा पंजाब में ज्यादा है, इसलिए उनके चैलेंजेस तो उनके लिए बहुत हैं। और उसके इससे पहले शहबाज शरीफ का जो एक शहबाज स्पीड का मशहूर एक दौर था जी। और उसके बाद जो निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से एक्टिव रहे, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मरियम इन सबको क्रॉस करके हाई स्पीड पे जा रही हैं। नहीं, उनके सामने एक वो भी हैं और मरियम नवाज को या तो किसी चीज को फॉलो करना होगा या फिर उस्मान बुज़दार वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना होगा। चैलेंजेस तो मरियम नवाज के लिए बहुत हैं। अभी इब्तदाई मामलात हैं, आगे मामला चलता है तो फिर मालूम होगा कि भी थानों के जरिए पंजाब के अवाम को क्या रिलीफ मिलता है, महंगाई को कंट्रोल करने में उनके इक़दाम किस कदर कारगर साबित होते हैं, और जो मुस्तहिक खानदान है उनके घर की दहलीज पर मदद पहुंचाने के दावे में वो कितनी कामयाब होती हैं। तो ये तो अब अमल से पता चलेगा।
محض ایک اسٹیٹمنٹس تو حکمران ہمیشہ بہت شاندار دیتے ہیں اور ان کی تقریریں سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارا کی ٹھیک ہو گیا ہے. اگر ان کے اپنے خاندان کی حکمرانی کے پچھلے ادوار کی تقریروں کو سن لیں تو پاکستان تو میری صورتحال سے پرچار نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے اقدامات یا عمل اپنی ٹیم کے ذریعے وہ کس قدر تبدیلی لاتی ہیں. سر مجھے بتائیے گا رمضان پیکیج جو دے رہے ہیں رمضان نگہبان پیکیج جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر جو لگائی گئی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یا ان کا ایک اچھا مقصد ہے؟ میرا خیال ہے یہ تصویریں لگانے پہ ہمیشہ اختلاف رہتا ہے. عمران خان صاحب تھے, ان کی بھی تصویریں لگی تھیں, بے نظیر تھیں, ان کی بھی تصویریں لگی تھیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک کھیل ہے کہ اس پہ جتنی تنقید کرتے ہیں. پیسہ تو ظاہر ہے کسی کے گھر سے نہیں آ رہا, کسی کے خاندان سے نہیں آ رہا, یہ عوام کا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے. ایسا نہ ہو تو بہتر ہے. اگر حکومت پنجاب لکھ دیں گے تو وہ مریم نواز کا ہی سمجھا جائے گا, وفاقی حکومت لکھ دیں گے تو وہ شہباز شریف کا ہی سمجھا جائے گا, خیبر پختونخوا حکومت لکھ دیں گے تو اسی حکومت کا سمجھا جائے گا. لیکن یہ بھی حکمران ذرا مور اوور کر دیتے ہیں. لیکن ایک تصویری معاملہ تو یہ مسلسل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیاقت بلوچ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر مطمئن ہیں, کیونکہ آپ نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں, اس کے نتائج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی نے تو ظاہر ہے اپنی حکمت عملی پالیسی کے مطابق انتخابات میں حصہ لیا, اور بعض حلقوں میں ہمارے بھی تحفظات ہیں کہ جہاں ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں, اور فارم 45 کے مطابق جو ہے کہ ہماری کئی سیٹیں جیتی ہوئی تھیں, اور فارم 45 کے مطابق ہمارے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ووٹ زیادہ تھے لیکن وہ کم کر کے بتائے گئے ہیں. لیکن ہم تو ظاہر ہے اس انتخاب میں کوئی جیت کے دعوے دار نہیں ہیں. ہم نے تو اپنی پالیسی کے مطابق حصہ لیا اور پورے ملک میں مہم چلائی ہے جو مستقبل کی ایک مضبوط بنیاد مہیا ہو گئی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ تو اب اگر میں نے شمس ہے اور دیوار پر لکھا ہے کہ 8 فروری کا دن کا انتخاب تو ٹھیک تھا, پھر رات گئے جو چیزیں رکتی چلی گئیں اور نتائج تبدیل ہوتے چلے گئے اور من پسند نتائج مسلط کر دیے گئے, تو وہ تو بہرحال ابھی تک ایک مہمہ بھی ہے اور لوگوں کے اندر ایک مضبوطی کے ساتھ شکوک و شبہات موجود ہیں. تو اس انتخاب کو کسی صورت میں بھی شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں قرار دیا جا سکتا. اچھا سر بتائیے گا, اتحادی حکومت بن گئی ہے لیکن یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کی بات کیجئے تو کابینہ کے اندر پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کیجئے تو وہ بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی بات کیجئے تو ان کے ساتھ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کیجئے تو وہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی ہاؤس میں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے, ان کے جو ہے سیکٹری انہوں نے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کل سینٹ کے انتخابات بھی ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو حمایت دے رہے ہیں, ان کو ووٹ دیں گے, مگر نون لیگ سے نالاں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آصف زرداری کو ووٹ دینے کا معاملہ نہیں ہے, یہ سینٹ کی کل کا الیکشن ہے, اور سینٹ میں ظاہر ہے کوئی حمایت کرتا ہے کوئی حمایت دیتا ہے کہ اس میں 3 ووٹ ہوتے ہیں. ایک جنرل سیٹ ہوتی ہے, ایک ٹیکنوکریٹ ہوتی ہے, ایک علماء ہوتی ہے, ایک تناسب کے ساتھ ایک الیکشن ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سینٹ کی سیٹوں کی حد تک ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب تو گئے ہوئے عمرے پر, اور ان کی پارٹی نے اپنے اس الیکشن جو کل ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کوئی بات چیت کی ہوگی. میں نہیں سمجھتا سر پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں, یہ
تو خیر انہوں نے اعلان کیا ہے نا جی کہ وہ اس مرحلے پر کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ان کے ساتھ مل کے انہوں نے صدارت بھی لے لی ہے اور پنجاب کی اور جو کے پی کی گورنرشپ بھی لے لی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو اب وفاق میں سینٹ کا الیکشن بھی مل کے لڑ رہے ہیں. تو میرے اپنے خیال کے مطابق جلد بھی وہ کیبنٹ کا حصہ بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کی نظر میں پاکستان کی اوور آل اگر مسائل کی بات کیجئے تو پاکستان کے اوور آل مسائل کا حل کیا ہے؟ حکومت بن گئی، وفاق میں حکومت بن گئی، پنجاب میں بن گئی. سیاسی استحکام ہونا چاہیے. اگرچہ الیکشن ہو جاتے ہیں، حکومتیں بن جاتی ہیں، اسمبلیاں 5 سال چلتی ہیں، پچھلے 25 سال سے یہی کام جاری ہے، لیکن عملاً پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، اور جو اقتدار کی حوث رکھنے والی پارٹیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سہولت کار بن جاتی ہیں، اور ہر 5 سال کے بعد پچھلا لاڈلا جو ہے وہ مسترد ہو جاتا ہے اور نئے لاڈلے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ اپنے روش کو بدلے، سب سے پہلے تو سیاستدانوں کو اپنی روش بدلنی چاہیے، اور سیاستدانوں کو اس بات کے لیے اپنی کمٹمنٹ پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ممبری اور حکومت کے لیے اس طریقے سے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، اور جو جیت جائے اس کی جیت کو قبول کریں، جو ہار جائے وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور اپنا رول ادا کرے. یہ سیاستدانوں کو اپنی روش بدلنے ہوگی. اور میں ایک مدت سے کہہ رہا ہوں کہ بھی نیشنل لیڈرشپ کو قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے. سیاستدان بدلیں گے، سیاستدان اپنے اندر ایک جمہوری رویے پیدا کریں گے تو پھر ہی ملک کی صورتحال بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ اتحادی حکومت کتنا عرصہ چلے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کر سکیں گے؟ لیکن جی اسمبلیاں تو 5 سال پوری کرتی ہیں، لیکن اس وقت بھی ظاہر ہے چاروں صوبوں میں مختلف جماعتوں کی پارٹیاں ہیں اور وفاق میں بھی اتحادی حکومت ہے. اب یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھی یہ کتنا ڈیلیور کرتے ہیں اور اتحادی آپس میں کتنا اکٹھا رہتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں چلیں گے تو کوئی اور وزیر اعظم ہو جائے گا. اسمبلیاں تو میرے خیال سے چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.